अस्सलाम वालेकुम। तमाम शुरका को खुश आमदीद। पौधा का ये जो वीकली वेबिनार है, तो इसमें आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। और स्पेशल थैंक्स टू साइमा विलियम, जो हमारी बड़ी अच्छी कोलीग रही, हमारी बड़ी अच्छी दोस्त हैं, और जिनकी मोटिवेशन हमेशा जो क्लाइमेट रिजिलियंस और फिर ये जो कुदरती आफात जब आते हैं उसमें इंसानियत की खिदमत का जो जज्बा है, तो हमें बड़ी एनर्जी मिलती है जब भी हम इनसे बात करते हैं। इनका बड़ा काम है और इन्होंने पाकिस्तान की भी नुमाइंदगी की और इंटरनेशनल लेवल पे भी क्लाइमेट रिजिलियंस और जो कुदरती आफात में कमी लाने के लिए जो इकदामात किए जाते हैं हुकूमती सतह पे, फिर सिविल सोसाइटी की सतह पे, फिर अगर हम ग्रास रूट लेवल की बात करें तो उसमें जो हमारी देहरी रहनुमा खवातीन हैं जो अभी हमारे साथ मौजूद भी हैं, हमें ज्वाइन किया है हमारी साथी गुलनाज ने चकवाल से। नसीम अख्तर साहिबा हैं जो कि मर्दान से है इनका ताल्लुक। फरा शाहिद हैं मर्दान से। और हमारी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समीना नज़ीर साहिबा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। थैंक यू सो मच समीना। तो हम बाकायदा आगाज करते हैं साइमा। जो आज जी का श्योर। टॉपिक है उसके हवाले से हमने बात करनी है कि जो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे है उसको मनाया जाता है 19 अगस्त। और जो 19 अगस्त ये एक इंटरनेशनल डे है, इसमें वो तमाम साथी वर्कर्स जो कि इंसानियत की खिदमत के जज्बे को लेके चलते हैं और अपनी जानों की परवाह किए बगैर वो जो इनपुट देते हैं वो बिल्कुल एक फ्रंट पे लड़ते हुए। अगर पिछले साल हमने देखा और अभी भी ये बारिशों का जो सीजन चल रहा है इसमें भी बहुत सारी ऐसी तंजीमें मौजूद हैं जो कि वहाँ ग्रास रूट लेवल पे जाके लोकल सतह पे न सिर्फ अपनी जानों की परवाह किए बगैर बल्कि बड़ी वो मेहनत से वो दिन रात ना देखते हुए वो वहाँ पे अपने खिदमत सरंजाम दे रहे हैं। तो ये दिन मनाया जाता है उनकी रिकग्निशन के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए। और फिर कुछ ऐसे भी इस तरह के वाकयात हुए हैं जिनमें के जो ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स हैं, जो इंसानियत की खिदमत के लिए जितने भी वर्कर्स हैं, चाहे वो हेल्थ में हो, फ्लड रिलीफ में लोगों ने काम किया, हीट वेव्स चली उस वक्त काफी लोग सामने आए, तो उसमें काफी लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई हैं। तो ये उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए ये दिन आज हम मना रहे हैं। और हमारे साथ हमारी जो देही रहनुमा खवातीन मौजूद हैं, इस वक्त पंजाब से भी है रिप्रेजेंटेशन, सिंध से भी अभी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेगी हमारी साथी हैं अजरा मेमन साहिबा। और इसी तरह हमारी वो हैं उम्मे कुलसूम, वो भी हमें ज्वाइन कर रही हैं, मुजफ्फरगढ़ से हैं। तो साइमा, बात को आगे बढ़ाते हुए आप प्लीज अपना, मैंने आपका तारुफ तो करा दिया लेकिन आप मजीद भी बात कीजिए। और ये जो ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स हैं, ये इनके अपने भी बड़े मसाइल तो होते हैं डेफिनेटली, जब ये जाते हैं और अपनी जानों की परवाह किए बगैर इन खतरात से लड़ते हुए अपने बहन भाइयों की खिदमत करते हैं, बच्चों की खिदमत करते हैं। उसमें फिर पर्सन विद डिसेबिलिटीज भी आ जाते हैं, उसमें और महरूम तबकात भी हैं, ट्रांसजेंडर भी हैं, फिर रिलीजियस माइनॉरिटीज भी होती हैं। तो इस पे थोड़ा आप रोशनी डालिए कि इनके अपने भी काफी ऐसे मसाइल होते हैं कि इनकी खिदमात को सराहते हुए इनकी वो खराज तहसीन पेश करने के लिए, और आपने जो जितना काम किया है पाकिस्तान में भी और फिर रिकग्निशन मिली आपके काम को, तो उस हवाले से प्लीज जरा हमें बताइए। थैंक यू। जी, थैंक यू मिस सर। सबसे पहले तो मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस वेबिनार में मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बहुत सारी जो हम खिदमत बहनें हैं उनके साथ बात कर सकूँ।
اور دوسرے نمبر پہ میں آپ کو کانگریچولیٹ کرنا چاہوں گی کہ اتنے اہم مدعا کے اوپر آپ جو ہے وہ بات کر رہی ہیں، کیونکہ بات جو ہے یہاں پہ وہ خواتین کو لیڈرشپ میں شامل کرنا جو ہے یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ ریپرزنٹیشن کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہیومینیٹیرین رسپانس کی افیکٹونیس کا مسئلہ ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہیومینیٹیرین رسپانس جو ہے وہ ہمارا افیکٹو ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ خواتین کی ایک میننگ فل پارٹیسپیشن جو ہے اس میں شامل نہ ہو، صرف ریپرزنٹیشن نہیں بلکہ میننگ فل جو ہے وہ پارٹیسپیشن۔ اور جیسے کہ آپ نے ذکر بھی کیا میرے انٹرنیشنل ایکسپوجر کی، جہاں پہ میں اپنے ساؤتھ ایشیا کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کر چکی ہوں، اور جو ساؤتھ ایشین خواتین کے مسائل ہیں، مائنورٹی گروپس کے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے، تو آف کورس ایک تو سب سے پہلے جو مجھے انسپریشن ملتی ہے وہ یہ کہ میں خود ایک ولنریبل کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہوں، میں خود ایک خاتون ہوں اور مذہبی اقلیت سے تعلق رکھنے والی خاتون ہوں، اور اس کے علاوہ بھی میں نے خواتین کو ایز اے ہول جو ہے وہ دیکھا ہے مسائل کے بیچ میں۔ اور جب ہم جینڈر کی بات کرتے ہیں تو شاید ہم صرف پھر ہم سوچتے ہیں کہ جینڈر پہ بات کرنے کا مطلب ہے کہ صرف خواتین، جبکہ جو ٹرانسجینڈرز ہیں ہمارا وہ گروپ جو ہے وہ ٹوٹلی اوور لک ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ گروپس ہیں جو کہ عام حالات میں جو ہے، جب حالات میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی تو بھی یہ مسائل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس میں خواتین ہو گئے، اس میں مذہبی اقلیتیں ہو گئیں، اس میں ٹرانسجینڈرس ہو گئے، یہ اپنے روزمرہ زندگی میں پرابلمس فیس کرتے ہیں، ایکویلٹی کے مسائل ہوتے ہیں، سسٹم جو ہے وہ ان کے حق میں نہیں ہے، ان کو سسٹم میں کہوں گی کہ سپورٹ نہیں کرتا، لا میں اس طرح سے پروویژنز موجود نہیں ہیں، اور اگر موجود ہیں تو ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ تو ایسے طبقات جو کہ آلریڈی محرومی کا شکار ہیں، تو جب کرائسس آتا ہے تو کرائسس تو ہوتا ہی سروائیول آف دا فٹسٹ ہے، اس میں تو جو مضبوط ہے وہ بازی لے جاتا ہے، اور جو کمزور ہے وہ اس پہ اپنی سروائیول کی جنگ ہار جاتے ہیں۔ تو آف کورس یہ جو کمزور طبقات ہیں جس میں خواتین ہیں، مذہبی اقلیتیں ہیں، ٹرانسجینڈرز ہیں، جو کہ آلریڈی کمزور اور ولنریبل گروپس ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ڈبل کرائسس ہوتا ہے، ان کی ولنریبلٹی جو ہے یہ ڈبل ولنریبلٹی جو ہے وہ کے روپ میں سامنے آتی ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ جب ہم کرائسس کے لیے اپنے آپ کو ایز اے کمیونٹی، ایز اے نیشن تیار کرتے ہیں، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارا ہیومینیٹیرین رسپانس تبھی افیکٹو ہو سکتا ہے جبکہ یہ تمام گروپس جو ہیں یہ اس میں شامل ہوں، اس رسپانس میں شامل ہوں۔ اور جب ہم رسپانس میں شامل کرنے کی بات کرتے ہیں تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ آفات یا تنازعات کے دوران ہم اکثر خواتین کو جو ہے وہ صرف ایک ولنریبل گروپ یا متاثرہ آبادی کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ سو جب ریلیف ہیومینیٹیرین رسپانس کا ریلیف کا کام بھی ہو رہا ہوتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ خواتین جو ان کی ریپرزنٹیشن ضرور ہو، خواتین کو جو ہے وہ فوکس ضرور ملے، اور ہمارا جو رسپانس ہے اس میں جو ہے وہ خواتین جو ہیں وہ ہائی لائٹ ہو رہی ہوں۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ رسپانس میں انکلوڈ ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ان کو شیلٹر چاہیے، سو شیلٹر جو ہے وہ جینڈر پوائنٹ آف ویو سے ہونا چاہیے، فوڈ ہونا چاہیے، واش کی سروسز، لیٹرینز ہیں، یا ایم ایچ ایم کی سہولیات ہیں، پروٹیکشن جیسے مسائل ہیں، یہ سب چیزیں ہونی چاہیے۔ لیکن میں اس سے ایک سٹیپ جو ہے وہ بیونڈ دیکھتی ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ خواتین جو ہیں یہ ضروریات رکھنے والی افراد نہیں ہیں، یہ ایسا گروپ نہیں ہے جن کی صرف ضروریات ہیں، بلکہ یہ اپنے خاندان، کمیونٹی اور مقامی نظام کے بارے میں بہت ہی اہم ایکسپیرینس، نالج اور کیپیسٹی بھی رکھتی ہیں۔ سو یہ بہت ہی زیادتی ہو جائے گی خود قوم کے ساتھ، یا آپ سمجھے کہ ملک کے ساتھ، کہ وہ ایک اتنے اہم گروپ کو جس کا اتنا لوکل نالج ہے، ایکسپیرینس ہے، کیپیسٹی ہے، ہم اس کو جو ہے رسپانس میں شامل نہ کریں۔ جب میں رسپانس میں شامل کرنے کی بات کرتی ہوں تو میرا مطلب ہے کہ ہیومینیٹیرین رسپانس کا جو پورا سائیکل ہے جو کہ پلاننگ سے سٹارٹ ہوتا ہے، کنٹیجنسی پلاننگ سے ہے، اس میں ریلیف ہے، اور ایون بعد میں ریکوری ہے، اس سب میں وہ شامل نہ ہو، تو یہ ہمارا لاس ہے، یہ صرف ان کا لاس جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو میں اس میں جو ہے وہ بات یہ کرنا چاہوں گی کہ کلائمیٹ ریلیٹڈ ڈیزاسٹر میں خواتین کو، کیونکہ سب سے پہلے معلوم ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل پانی کہاں
موجود ہے، خوراک اور گھریلو وسائل جو ہے وہ کیسے مینج ہو رہے ہیں، یا بچے، بزرگ یا معذور افراد جو ان کے گھروں میں یا ان کی کمیونٹی میں موجود ہیں ان کی ضروریات کیا ہیں، اور کمیونٹی لیول پر اور کون سے کوپنگ میکانزمز ہو سکتے ہیں جو کام کر رہے ہوں گے۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ جب انہی مسائل کے بارے میں فیصلہ کرنے کا وقت آتا ہے تو اکثر خواتین جو ہیں وہ ڈیسیجن میکنگ ٹیبل پہ موجود نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ آف کورس ہم ایسی کمیونٹیز میں کام کرتے ہیں جہاں پر یہی سوچا جاتا ہے کہ فیصلہ سازی کا کام جو ہے وہ تو صرف مرد حضرات کا ہے۔ سو خواتین کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے بھی ڈیسیجن میکنگ کے جو ٹیبلز ہیں وہاں پر سے مرد حضرات موجود ہوتے ہیں۔ سو میرا مطلب یہ ہے کہ ہمارا سب سے پہلا یہ قدم ہونا چاہیے کہ جب ہم خواتین کی پارٹیسپیشن کی بات کرتے ہیں تو میننگ فل پارٹیسپیشن کی بات کریں، کیونکہ پارٹیسپیشن ایک چیز ہے میرے خیال میں، اور میننگ فل پارٹیسپیشن، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اور ہیومینیٹیرین رسپانس کے پورے سائیکل میں جو ہے اس کو انسٹیٹیوشنلائز جو ہے وہ کیا جائے۔ یہ جب آپ یہ بات کر رہی ہیں کہ ہمارے جو ہیومینیٹیرین ورکرز ہیں ان کی ریکگنیشن اور وہ کس طرح کے گروپس میں کام کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ میری خاص طور پہ یہاں پہ جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے، جو میری صلاح ہے وہ یہ ہے کہ ہم صرف ان گروپس کے لیے، اور خاص طور پہ کیونکہ ہمارا اس وقت خواتین کا گروپ ہے، تو میں یہ اس بات کو ایمفسائز کروں گی کہ خواتین کے لیے کام نہ کیا جائے بلکہ خواتین کے ساتھ مل کے کام کیا جائے۔ سو ایسا نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کو رسپونڈ کر رہے ہیں ولنریبل گروپس کو، بلکہ ان کے ساتھ مل کے رسپونڈ کریں، چاہے وہ خواتین ہیں، مائنورٹی گروپس ہیں، ہم ٹرانسجینڈرز کی بات کرتے ہیں تو ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ رسپانس کریں۔ اور ان کے ساتھ مل کے رسپانس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے صرف کنسلٹ نہ کیا جائے بلکہ ان کو شامل کیا جائے، فیصلہ سازی میں شامل کیا جائے۔ اور جو ہیومینیٹیرین رسپانس کے پورے سائیکل ہیں، مین کے ڈیزاسٹر آنے سے پہلے کی جو پلاننگ ہے وہاں سے جو ہے یہ بات شروع ہو۔ یہ نہ ہو کہ ہم کہیں کہ ہاں جی میٹنگ میں 2 یا 3 لوگ موجود تھے، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا وہ جو خواتین موجود تھیں ان کے پاس واقعی آواز اٹھانے کی طاقت کتنی تھی، فیصلہ کرنے کی طاقت کتنی کی تھی، کیونکہ اسی سے ہمیں یہ فرق پتہ چلتا ہے کہ پارٹیسپیشن اور میننگ فل جو ہے پارٹیسپیشن کیا ہے۔ سو یہ آپ کے جو ہے پہلے سوال کے آئی ہوپ کہ میں نے آپ کا جو ہے جواب اس کو رسپونڈ کر دیا ہے۔ اگر کوئی اسٹل اس جواب میں کوئی مزید ہے بات تو ضرور اس کو ہائی لائٹ کریں مس سرور۔ جی بہت شکریہ سائمہ، بالکل آپ نے جس طرح سے اس نقطے کو اٹھایا ہے کہ خواتین کو نہ صرف یہ کہ مستحق فرد کے طور پہ لیا جائے، اور اسپیشلی جب قدرتی آفات آتے ہیں تو اس کی روک تھام میں ان کا بڑا رول ہے، لیکن ظاہر ہے جب وہ رول تبھی پلے ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ سازی میں بھی شامل ہوں۔ اور اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں ہماری دیہی رہنما خواتین ہیں جو کہ ہمارے ساتھ ہیں۔ شمیم موجود ہے، جب پچھلے سال فلڈ آیا تو کافی شمیم کا بھی بڑا رول رہا۔ مردان سے نسیم اختر صاحبہ موجود ہیں ہمارے ساتھ، اسی طرح چکوال میں کافی لوگ موجود ہیں اس وقت ہمارے ساتھ، چکوال سے گلناز ہیں، مصباح ہیں۔ تو ان سب نے نہ صرف یہ کہ فرنٹ پہ جا کے انسانیت کی خدمت کی، وہاں پہ مسائل کو اس میں کمی لانے میں جس حد تک انہوں نے اپنا رول پلے کیا ہے، تو وہ جو کردار ہے اس کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ یہ سب اپنا یہاں پہ شیئر بھی کریں۔ یہاں پہ ایک ریز ہینڈ مجھے نظر آیا تھا، غالباً عشا لاہور سے، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی میں بولوں؟ السلام علیکم۔ ہیلو عشا، اگر آپ بات کر رہی ہیں تو مائک کے قریب ہو جائیں پلیز، آپ کی آواز ہم نہیں سن پا رہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، جی عشا۔ جی میرا مس سائمہ سے ایک کوشچن ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایسے ایریاز میں کام کرتے ہیں کہ جہاں پہ خواتین کی جو ہے نا پارٹیسپیشن وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے، تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ وہ پارٹیسپیشن پھر آپ کیسے کنونس کرتے ہیں ہم کو کہ ان کے مردوں کو کہ خواتین جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کریں؟ جی سائمہ، میں یہ کوشچن ریپیٹ کر دیتی ہوں، اگر جی آپ جی سن پائی ہیں تو آپ جی 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 آنسر کر دیں اس کو۔ ان کا جی 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 کوشچن بالکل۔ موسٹلی موبلائزیشن سے ریلیٹڈ ہے کہ خواتین کو ہوں کیسے کنونس کیا جاتا ہے، اور پھر خصوصاً ان کے
जो मर्द हजरात हैं फैमिलीज के, उनको कैसे कन्विंस किया जाता है? जी, बिल्कुल ठीक हो गया। इसमें एक्चुअली सिर्फ़ जो है ना बात कैपेसिटी बिल्डिंग की नहीं है, और यहाँ पे बात जो है वो ऑफ कोर्स कल्चर की मौजूद है, जिसके ऊपर जो है वो पहले बात करने की ज़रूरत है, जिसमें ऑफ कोर्स हमें मोबिलाइज़ेशन करने की ज़रूरत है। मर्दों के साथ तो मोबिलाइज़ेशन करने की ज़रूरत है ही, लेकिन ख़वातीन के साथ जो है ना वो मोबिलाइज़ेशन करने की ज़रूरत है। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि एक होती है पार्टिसिपेशन और एक मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, और मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन जो है वो हम सिर्फ इस वजह से एक्सपेक्ट नहीं करते क्योंकि ख़वातीन वहाँ पे आएंगी या किस तरह से। समटाइम्स बहुत सारी हमारे पार्ट पर भी ऐसी चीजें होती हैं जो कि मिस हो रही होती हैं, जैसे कि एक जो लीडरशिप के लिए दरकार स्किल्स हैं, इंफॉर्मेशन है, रिसोर्सेज हैं, या सेफ प्लेस है, वो हम नहीं दे पाते। ये वो चीजें हैं जो हम अपने पार्ट पे कर सकते हैं। अभी आपने कल्चर की बात की, मैं उसके ऊपर भी जरूर आऊंगी कि बहुत सारी चीजें तो हमारे पार्ट के ऊपर मिस हो रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑफ कोर्स लीडरशिप के लिए जो कुछ स्किल्स दरकार हैं, उस पर हमें उनकी सेंसिटाइजेशन के ऊपर बात करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक खातून जो है वो क्राइसिस के ऊपर बात करने के लिए आएंगी तो फौरी तौर पे जो है ना वो फौरन बात कर पाएंगे। ऑफ कोर्स इससे पहले हमें उनको कॉन्टेक्स्ट बताने की जरूरत है। फिर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम अगर मीटिंग रख रहे हैं तो उस मीटिंग का टाइम भी जो है वो उनके लिए सूटेबल नहीं होता, या उनसे मशवरा करके नहीं किया जाता। फिर मोबिलिटी के मसाइल हैं, हम मीटिंग रख लेते हैं लेकिन ख़वातीन वहाँ पे पहुँच पाएँगी कि या नहीं, उस पहुँच पाने के लिए रिसोर्सेज़ मौजूद होंगे या नहीं होंगे। फिर हम जिन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं क्योंकि ख़वातीन के मसाइल हैं, चाइल्ड केयर है, बच्चों की परवरिश, या जो है वो नर्सिंग मॉम्स हैं, उनकी नीड्स का ख़्याल रखा जाए। लेकिन अक्सर हमारी मीटिंग में ही उन नीड्स का ख़्याल नहीं रखा जाता। मसलन चाइल्ड केयर, ऑफ कोर्स हम अगर कोई नर्सिंग मॉम है तो चाइल्ड केयर हमारी मीटिंग्स में उसकी कोई नहीं मौजूद होती है ऑप्शन कि अगर वो अपने बच्चों के साथ आए तो चाइल्ड केयर किस तरह से दी जाएगी। सो ये कुछ चीजें जो हमारे पार्ट में मिस होते हैं, वो सेफ स्पेस जो कि हम गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं क्योंकि खवातीन को शाना बशाना चलने के लिए सेफ स्पेस चाहिए, वो सेफ स्पेस हमारी अपनी मीटिंग्स में नहीं होती है। मतलब मीटिंग का टाइम उनसे पूछा नहीं जाता या उनके लिए वो सूटेबल नहीं होता। वो इंफॉर्मेशन और स्किल्स जो उनको रिक्वायर्ड हैं उसके ऊपर बात करने के लिए, तो टेक्निकली इनविटेशन होने के बावजूद जो है इनकी पार्टिसिपेशन जो है ना वो पॉसिबल नहीं होती है। तो ये तो वो कुछ चीजें हैं जिन पे मैं बात करना चाहती हूँ कि पहले हम खुद इन मसाइल को जरूर थोड़े सेंसिटिव हों इन चीजों के लिए। और फिर उसके बाद जो ऑफ कोर्स कल्चर की बात है, कल्चर में बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं, बहुत सारे अदारों ने मुख्तलिफ समझे कि टेक्निकलिटीज़ को जो है वो अडॉप्ट किया है। बहुत सारे लोग जब मोबिलाइजेशन करते हैं तो वहीं पे लोकल खवातीन जो हैं उनको ऑन बोर्ड करते हैं, एज वॉलंटियर उनको लेते हैं, कोई हम उनको स्टाइपेंड दे देते हैं, या उनमें से जो पढ़ी लिखी खवातीन हैं उनको हम एज ए एम्प्लॉय ऑन बोर्ड कर देते हैं। सो इस तरह से वो ना सिर्फ फाइनेंशियली एम्पावर होती हैं और इस तरह से वो उस टीम का जो है वो हिस्सा भी बन जाती है, क्योंकि उनको बाहर से नहीं जाके बताना पड़ रहा, बल्कि वो उसी ग्रुप का हिस्सा है, उनके मोबिलिटी के इश्यूज नहीं है और उनको फाइनेंशियली कुछ ना कुछ उसका जो है वो बेनिफिट हो रहा है। क्योंकि एक चीज मैं आपको बताऊं, इतने साल विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करने के बाद हमने एक चीज सीखी है कि फाइनेंशियल एम्पावरमेंट ही असल एम्पावरमेंट है। जब तक खवातीन जो हैं वो फाइनेंशियली एम्पावर नहीं होंगी तब तक जो है वो उनकी आवाज जो है उसका कोई वेट नहीं होगा, कोई वजन नहीं होगा उनकी आवाज का कि वो बात कर सकें या वो अपने बच्चों के लिए, अपनी जो बच्चियां हैं उनके लिए फैसला साजी में बात कर सकें। तो ऑफ कोर्स एक तो ये चीजें हैं कि रिसोर्सेज और सेफ स्पेस हम उनको खुद दें, जहां तक पॉसिबल हो मोबिलिटी के इस तरह के मोबिलाइजेशन की टेक्निक्स को यूज करें, लोकल लोगों खवातीन को एज ए वॉलंटियर लें, एज ए स्टाफ हायर कर सकें अगर उनकी एजुकेशन है, और जो है वो मोबिलाइजेशन जो है उनके जरिए से की जैसे। तो ये कुछ चीजें हैं टू स्टार्ट विद। जी, बहुत शुक्रिया साइमा। और जहाँ तक खवातीन की मोबिलाइजेशन की बात है तो इसमें रुकावटें हैं, जाहिर है वो हम सबको पता है कि रुकावटें हैं, लेकिन ये जहन साजी की बात होती है कि जब हम जो मर्द हजरात का जहन भी बनाना पड़ता है और उसमें फिर मोबिलाइजेशन का जितना हम बड़े अच्छे तरीके से उसको
मंसूबा बंदी के साथ लेके चलेंगे तो वो फिर शुरू में मसाइल तो होते हैं, लेकिन जब आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी वो कोशिश को दोहराते हैं तो फिर वो खवातीन को खुद ही, मतलब हमारे सामने ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं कि वो बिल्कुल परमिशन उनको नहीं मिलती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उनको मोबिलाइज किया गया, उनकी जहन साजी की गई, खुसूसन उनके घर के जो मर्द हजरात हैं, तो फिर वो वही मर्द हजरात उनको फिर न सिर्फ इजाजत देते हैं बल्कि साथ में वो सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जी तो बिल्कुल। आगे चलते हैं हम अपने दूसरे सवाल की तरफ। हमें जिन शुरका ने ज्वाइन किया है पाकपतन से हैं हमारे साथ रोहमा और हुंजा से ताहिरा हैं, मर्दान से भी काफ़ी रिप्रेजेंटेशन है इस वक्त, और हमारी साथी उन्होंने मोबाइल लीगल एड क्लिनिक लगाया हुआ है पेशावर में, तो उनके साथ 5 जो गेस्ट हैं वो भी सुन रहे हैं इस वेबिनार को, जो बात नहीं कर पा रहे इस वक्त इसलिए कि वो एक्टिविटी वो भी चल रही है। तो साइमा आपको बताते चलें कि इस वक्त जो रिप्रेजेंटेशन है हमारे साथ, ये कोई 20 डिस्ट्रिक्ट से हमारे साथ लोग मौजूद हैं, और ग्रेट। जो हमारी देही रहनुमा खवातीन हैं तो वो भी अपना इनपुट जरूर देंगी। तो जो हमने अभी बात की कि जब मकामी सतह पे जो देही रहनुमा खवातीन हैं उनका रोल निहायत अहम है, जब वो अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार होती हैं और फिर फैसला साजी की तरफ बढ़ती हैं आगे, तो इसमें बहुत सारी रुकावटें भी आ रही होती हैं। कल्चर की जी ऑलरेडी हम एक बात कर चुके हैं, लेकिन न सिर्फ कल्चर बल्कि और भी काफी सारी चीजें हैं इसमें। तो साइमा, अगर बात को आगे बढ़ाते हुए हम इन रुकावटों पे रोशनी डालें, जिसमें मैं चाहूंगी कि जो हमारी देही रहनुमा खवातीन हैं, जो लीडर्स हैं, वो भी जरूर अपना इनपुट दें। तो आप इस पे आप रोशनी डालिए साइमा। जी बिल्कुल मिस सरवत, बड़ी ही इम्पोर्टेंट आई थिंक बात है और रियल टाइम ये प्रॉब्लम्स हैं। मेरे ख्याल में देही इलाकों में ख़वातीन की जो मकामी सतह के पर फैसला साजी में शमूलियत है, उसमें जो सबसे बड़ी रुकावट ये नहीं है कि ख़वातीन में लीडरशिप की कैपेसिटी नहीं है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। क्योंकि हकीकत में ख़वातीन पहले ही बहुत सी सतहों पर लीडरशिप ऑलरेडी कर रही होती हैं। वो अपने घर में कर रही होती हैं, कम्युनिटी ग्रुप्स में, लाइवलीहुड तो आपको पता है कि मेनली खवातीन के पास जो है बहुत सारी जगहों के ऊपर देही इलाकों में मौजूद होता है, लाइफ स्टॉक को देख रही होती है, अपनी फैमिली को देख रही होती है। बहुत जगहों पे वो सिंगल हैंडेडली घरों को जो है हेड भी कर रही होती हैं, और उस पे पानी और जो कुदरती वसाइल की मैनेजमेंट है, ये सारी जो है हमारा जो कल्चर है उसमें ये सब चीजों की जो मैनेजमेंट है वो औरत के हाथ में होती है। और क्राइसिस के दौरान में भी, चाहे वो फूड की मैनेजमेंट है, लाइवलीहुड की है, पानी की है, इन सब चीज़ों की जो है वो अल्टीमेटली मैनेजमेंट औरत के पास रहती है। लेकिन मसला ये है कि हम इस लीडरशिप को एक फॉर्मल लीडरशिप के तौर पे रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं कि वो अपने घरों में लीडरशिप का रोल कर रही हैं, कम्युनिटी ग्रुप्स में कर रही हैं, लाइवलीहुड्स में कर रही हैं। सो सबसे बड़ी रुकावट एक तो हमने सकाफत की और समाजी भी, मतलब समाजी सोशल हमारे जो नॉर्म्स हैं, बहुत सारी कम्युनिटी में ऑफ कोर्स वही जैसे बात हुई कि तसव्वुर है कि डिसीजन मेकिंग जो है ये मर्दों का डोमेन है। लेकिन हम हमारा अपना जो रिस्पॉन्स का डिजाइन है उसमें हम कितनी चेंजेस लाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी जो विद डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटीज हैं, या हमारी वाटर कमेटीज हैं, हमारी और डेवलपमेंट प्लानिंग फोरम्स हैं, यहाँ पर खवातीन की नुमाइंदगी मौजूद भी है, तो जरूरी नहीं कि हम उनको इक्वली सुना भी जा रहा है। तो बहुत औकात होता है कि हमारी अटेंडेंस शीट में तो वो खवातीन मौजूद होती हैं, लेकिन उनको सुना कितना जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बड़ी वही बात मैं दोबारा उस पे एम्फसाइज करूंगी कि एक रिप्रेजेंटेशन है और एक मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन है। तो बहुत औकात हमारे प्रोजेक्ट्स में, हमारी एक्टिविटीज में रिप्रेजेंटेशन तो हो जाती है, पेपर के ऊपर नाम आ जाता है, लेकिन मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन नहीं होती है। मसलन किसी कमेटी में ये शर्त पूरी कर दी है कि ओके 30-40%
خواتین موجود ہو. تو کاغذ پہ وہ اچھا لگے گا رپورٹ میں بھی، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا وہ خواتین میٹنگ میں بولتی ہیں، اور اگر وہ بولتی ہیں تو ان کی تجویز جو ہے وہ فیصلے کا حصہ کتنا بنتی ہے. یہ مس ثروت وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ہاتھ میں ہیں ایز اے ہیومینیٹیرین ایکٹر. سو آج میں زیادہ ان چیزوں کے اوپر بات کرنا چاہوں گی، کیونکہ اس سے پہلے ایک ہماری پارٹیسپینٹ نے بھی بات کی کہ اگر ان کو اجازت نہیں ملتی، تو میں نے کہا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے ان کو اجازت نہیں ملتی، لیکن ہم اپنے طور پہ کتنا فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ایسی خواتین کو، مطلب جو جن کے بچے ہیں ہیں وہ آئیں تاکہ ان کا جو ہے وہ خواتین کی جو ہے نا ریسورسز اور انفارمیشن تک محدود ایکسیس ہے. آپ یہ جانتے ہیں کہ انفارمیشن پہ ان کی ایکسیس بڑی محدود ہوتی ہے، ریسورسز کے اوپر محدود ہوتی ہے. سو میٹنگز کے بیچ میں فیصلہ سازی میں صرف یہ نہیں کہ ایک سیٹ ان کو مل گئی، وہ آ گئی ہیں اس میٹنگ میں، سو ان کو ایک سیٹ مل گئی ہے، وہ سیٹ کافی نہیں ہے، انفارمیشن ان کو چاہیے، اس سے ریلیونٹ نالج ان کو چاہیے، ان کو نیٹ ورکس تک رسائی چاہیے ہے. مطلب آپ تک وہ پہنچی ہیں یہ بھی ایک نیٹ ورک ہے، اور ریلیونٹ نیٹ ورکس تک ان کی رسائی چاہیے، اور فائنینشیل ریسورسز بھی نہیں ہوتے. اور یہی میں سمجھتی ہوں کہ جو دیہی علاقوں میں خواتین ہیں، مردوں کے مقابلے میں یہی ان کا سب سے بڑا جو ہے ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے. تیسرا جو بہت بڑا پریکٹیکل مسئلہ ہے وہ آف کورس موبلٹی کا اور ٹائم کا ہے. ہمارے گاؤں میں جو دیہی خواتین ہیں وہ زراعت کے اوپر ایگریکلچر میں بھی کام کر رہی ہوتی ہیں، کھیتوں میں کام کر رہی ہوتی ہیں، گھر اور بچوں کی ذمہ داری بھی سنبھال رہی ہوتی ہیں، پانی لانا اور لائف سٹاک کو کی دیکھ بھال. یہ بھی آپ کو پتہ ہے ابھی ہمارے پنجاب کا کلچر، ہمارے سندھ کا کلچر ابھی تک جو ہے وہ یہ ذمہ داریاں خواتین کی ذمہ داری جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے. تو ہم پھر میٹنگز ایسے وقت اور ایسی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں کہ ان کے لیے پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے بنائے ہوئے سسٹمز جو سم ٹائمز ہیں ان کی پارٹیسپیشن کو ممکن بنانے میں کبھی پرابلم آ جاتے ہیں. سو ایک اور رکاوٹ جو کہ آف کورس اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ لیڈرشپ ایکسپوجر کی ہے. ٹھیک ہے نا، کہ ایک شخص جس کو برسوں تک پبلک فورمز میں بولنے کا موقع نہیں ملا، مطلب اب یو ہیو ٹو پٹ یور سیلف ان دیئر شوز، ان کی جگہ پہ آ کے سوچیں. ہم وہ خواتین ہیں جن کی شاید پرورش ڈفرینٹ حالات میں ہوئی، ہمیں گھروں میں بولنے کی اجازت دی جاتی تھی، ہم پڑھ لکھ گئے، ہم ایسے اداروں میں گئے جہاں پر اپنے اساتذہ کی طرف سے ہم پہ پریشر ہوتا تھا کہ ہم نے بولنا ہے، ہم نے پریزنٹیشنز دینی ہے. سو وہ بائی فورس بولنے کی وجہ سے آج آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہمیں بولنا آ گیا ہے. اوکے، ہم سٹیج کے اوپر جا کے بول لیتے ہیں. لیکن آپ اس شخص کو دیکھیں جس نے برسوں تک کبھی پبلک فورمز میں بولا نہیں ہے، انسٹیٹیوشنز کے ساتھ وہ انگیج نہیں ہوئے، اور ان کو فیصلہ کرنے کا کبھی موقع ہی نہیں دیا گیا، تو ان کے اندر کانفیڈنس خود بخود ڈیولپ نہیں ہوگا کہ اگر آپ ایک میٹنگ میں وہ آ گئی ہیں، اٹینڈنس جو ہے ان کی لگی تو ایک ہی دفعہ میں اوور نائٹ چینج آ جائے گا. اس کے لیے ہمیں کیپیسٹی اسٹرینتھنگ کی تو ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ مینٹورشپ، اور مینٹورشپ جو ہے کنٹینیوس پروسیس ہے، اور اس میں مس ثروت آپ کا ریلیشن شپ بدل جاتا ہے. جب ہم کیپیسٹی اسٹرینتھنگ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمارا ریلیشن شپ جو ہے وہ صرف ایک میٹنگ تک ہوتا ہے. ایک سیشن کا فیسیلیٹیٹر ہے جو کہ گیا ہے، اس نے ان کو بلایا ہے، اور جو ہے وہ اس کے بعد میٹنگ کے بعد وہ چلے گئے ہیں. لیکن مینٹورشپ جو ہے وہ ایک کلوز ریلیشن شپ ہے، وہ ایک رشتے کی بات ہے جو کہ ہمارا اس ڈیورنگ اس ڈیزائنڈ پروجیکٹ میں جو ہمارے فیلڈ ورکرز ہیں، ہیومینیٹیرین ورکرز ہیں، ان کا ساتھ بنے. سو مینٹورشپ ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. پیئر نیٹ ورکس بڑے ضروری ہیں کہ ان کے وہاں پر ہم پیئر نیٹ ورکس بنا رہے ہوں. سو وہ ایک جیسے
جو वहाँ पे खवातीन हैं उनके आपस में एक छोटे छोटे जो हैं वो ग्रुप्स मौजूद हों, ताकि उनके अंदर ये छोटी छोटी मतलब स्टेप से मैं समझती हूँ कि कॉन्फिडेंस जो है ना ग्रेजुअली उनका जो बिल्ड होगा वो एक मीटिंग में बुलाने से नहीं होगा। आखिर में एक बड़ा जो जी है वो बिल्कुल। जी साइमा, आप आखिरी अपनी बात कर लें और फिर हम इनपुट अपनी जो हमारी रूरल वुमेन लीडर्स हैं उनसे भी इनपुट लेंगे। जी जी, बस मैं आखिर में मेरा जो एम्फसिस है वो यही है कि हमें सवाल ये नहीं एक्चुअली होना नहीं चाहिए कि खवातीन को डिसीजन मेकिंग टेबल तक कैसे लाएं, बल्कि हमारा असल सवाल ये होना चाहिए कि जब वो इस मीटिंग में पहुंच गई हैं तो अब उनके पास जो है डिसीजन मेकिंग की पावर कितनी है, उनकी आवाज जो है वो स्ट्रांग कितनी है, उनकी आवाज में वजन कितना है। बस यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। थैंक यू। जी बिल्कुल। जी बहुत शुक्रिया। और आपने अभी इस सवाल के जवाब में आपकी गुफ्तगू से तीन मेन वो निकले हैं कि पहले तो नुमाइंदगी है हमारी खवातीन की, फिर वो नुमाइंदगी उसको शराकत में तब्दील करना, वो नुमाइंदगी करें तो फिर उनके साथ कंसल्ट करना, फिर जब वो कंसल्टेशन में आ जाती हैं तो फिर उनको बाइख्तियार बनाना कि उनकी जी आवाज में कितनी वो ताकत जो उनको जरूरी है उनके लिए, वो अपनी आवाज कैसे पहुंचा सकें हल्के अहबाब जो इख्तियार रखते हैं और किस तरह से मजीद कन्विंस कर सकते हैं। तो अब हम चाहेंगे कि ये मेरे सामने बड़ी देर से शमीम अख्तर जो कि हमारी लाहौर से हैं, रूरल वुमेन लीडर हैं, और फिर फरा को हम टर्न देंगे, और इसके बाद अजरा मेमन हैं जो हमारी सिंध से बिलोंग करती हैं और बड़ा इनका काम रहा है। जब भी कोई भी ऐसे कुदरती आफात आते हैं तो ये वो लोग हैं जो कि फ्रंट लाइन पे हमेशा रहते हैं। तो जी शमीम, आप बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। क्या हाल है शमीम, कैसी हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक हूँ। और आप सुनाए, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। शमीम आप जरा करीब हो जाएं, माइक के करीब हो जाएं प्लीज। मैं बहुत करीब हूँ, मेरे ना मोबाइल का थोड़ा सा मसला है तो इसलिए मैं अभी बैठी भी ठीक है। बाहर हुई हूँ। हाँ अभी ठीक है। जी जी आप बात करें। हाँ जी। अच्छा, एक बात ये थी कि अम, जो करनी थी कि हम ये मीटिंग वगैरह करते हैं पौधा का, एक तो बहुत शुक्रिया कि ये दूर दराज इलाकों में जहाँ कोई पहुंचता नहीं है हम लोगों को वहां भेजते हैं और हम वहां मीटिंग करते हैं, लोगों से बात करते हैं। वहाँ के लोगों के लिए कुछ तो शनाख्ती कार्ड के मसले होते हैं और कुछ उनके फिनांस के मसले होते हैं। हेलो शमीम, आप नहीं, ये बात कर रही हैं? जी जी जी। जी मैंने तो इतनी ज्यादा बात कर, हाँ नहीं आई आपको आवाज? जी आ गई थी, आपकी आवाज आ गई थी जहां तक आपने शनाख्ती कार्ड और वो मसाइल का जिक्र आवाज नहीं किया। आती, मैंने तो इतने सारी। जी जी बिल्कुल, हाँ हमने जी। सुन ली तो आपकी वो बात। अब ये है कि वो औरतों को, ठीक है। अच्छा, आगे ये जो पहले पिछले साल सैलाब आया था उसमें जो लोगों के शनाख्ती कार्ड बह गए थे, वो नहीं मिले थे, अभी तक उन लोगों के शनाख्ती कार्ड नहीं बने। मेरी आवाज आ रही है? जी मेरी बिल्कुल आ रही आवाज है आ आपकी। रही है? हाँ जी आ रही है आपकी आवाज। हाँ जी। हाँ जी, उनके शनाख्ती कार्ड अभी तक नहीं बने। वो क्यों नहीं बने जी? उनके शोहर का भी शनाख्ती कार्ड नहीं है, उनका भी नहीं है। अब उनके कोई रिश्तेदार कोई कहीं से, कराची से या पेशावर से या फैसलाबाद से आएगा तो उनका शनाख्ती कार्ड बनेगा, नहीं तो नहीं बन सकता। तो ये जो मसले हैं छोटे छोटे, ये इनको हम लोगों को चाहिए कि इनको हम हल करवाएं। हम ये नादरा के साथ, ये जो सोशल वेलफेयर है इसके साथ, इनके साथ मीटिंगें करें, इन्हें कहें कि आप लेडीज के लिए ये काम करें, तो फिर ये ज्यादा बेहतर नहीं होगा? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है कि
یہ جو خواتین ہیں جن کا ابھی تک نہیں بنا اور جو نہ بننے میں بھی مشکلات ہیں، تو نادرا کے ساتھ تو پودا کی بھی بڑی کوآرڈینیشن بڑی اسموتھلی چل رہی ہوتی ہے، ضلعی سطح پہ بھی ہے، تو اس کو ہم الگ سے ڈسکس بھی کر لیں گے شمیم، اور یہ جو لسٹیں کچھ خواتین کی بنی ہوں گی آپ کے پاس اس کو فردر اٹھا لیں گے نادرا سے بھی، اس سے کوآرڈینیشن لے کے، تاکہ وہ جڑ کو پکڑنا ہے نا کہ یہ مسئلہ ہے کہاں پہ، کیوں نہیں بن پا رہے۔ تو بہت شکریہ شمیم آپ کا، آپ نے انپٹ دیا، بھی ہمارے باقی ساتھی بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ جی فرا مردان سے ہیں ہمارے ساتھ، جی فرا آپ بات کیجیے، اور میری درخواست ہوگی تمام اپنی جو ہماری رورل وومن لیڈرز ہیں کہ بریفلی بات کیجیے گا تاکہ ہم آگے بڑھیں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو میں اپنے تمام منتظمین کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے آج ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اس پلیٹ فارم پہ آئیں اور اس اہم موضوع پہ بات کریں۔ جیسے کہ بات ہو رہی ہے دیہی علاقوں میں، مطلب عورتوں کے آواز سننی چاہیے، کیسے سنتے ہیں، ان کی پارٹیسپیشن کتنی ہوتی ہے، اور یہ تو جیسا کہ سب کو پتا ہے کہ دیہی علاقوں میں خواتین رہنماؤں کو مقامی فیصلہ سازی میں سب کو پتا ہے کہ وہ پارٹیسپیشن نہیں ہوتی، عموماً وہ کام جو ہے وہ مرد کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ثقافتی روایات اور سماجی دباؤ کا ایک الگ ایشو ہوتا ہے، ان میں لیڈرشپ اور رولز کو بعض معاشروں میں وہ قبولیت حاصل نہیں ہوتی جو کہ وہ عورتوں کو دے سکیں، اور ان کی جو موبلٹی، جیسے کہ میڈم نے بھی بات کی کہ نقل و حرکت کی پابندیاں ہوتی ہیں، تعلیم اور رسائی محدود ہوتی ہے، جیسے کہ مالی خود مختاری نہیں ہوتی، اس کی بیس پہ وہ معاشی انحصار جو ہے وہ کرتی ہیں مردوں کے اوپر، تو وہ اس طرح سے ان کو وہ ڈیسیجن میکنگ میں وہ نہیں وہ پارٹیسپیشن، وہ رول، وہ ان کی آواز نہیں سنی جاتی۔ اور میڈم نے بھی کلیئرلی یہ بات بتائی ہے کہ مطلب ہم تو کہہ دیتے ہیں کہ ایک میٹنگ ہو رہی ہے یا اس میں اتنی وومن پارٹیسپیشن ہے، وہ پارٹیسپیٹ بھی کر لے، وہ لیکن وہ جسٹ پارٹیسپیشن کی حد تک نہ ہو، وہ ایک میننگ فل پارٹیسپیشن ہو۔ میننگ فل پارٹیسپیشن ایسے ہوگی کہ ہمیں وہ ٹوکن پارٹیسپیشن سے ہٹ جائے، مطلب ہمیں انہیں یہ انشور کرایا جائے کہ اگر 50% یا 60% ہے تو ان میں ان 50% جو فیمیلز نے پارٹیسپیشن کی ہے ایٹ لیسٹ ان کی آواز سنی جا رہی ہے، اور ان کو وہ خالی سنی نہیں جا رہی، مطلب ان کو ویلیو دی جا رہی ہے، اور وہ پراپرلی کہ ان پہ ایکشن بھی لیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ میں ایک ایکسپیرینس بتاؤں گی، جیسے کہ لاسٹ ٹائم فلڈ آیا تھا تو ہم نے بنیر میں سپورٹ دی تھی، اور ایسے 100 سے ابو فیملیز کو، تو وہاں پہ کوئی ہیومینیٹیرین نیٹ ورکس اور یہ جو سارے ہیں وہاں پہ کسی نے جا کے یہ نہیں ایڈریس کیا، اور زیادہ تر فوکس جو ہے وہ میل کے اوپر تھا، ان کی ضروریات کے اوپر تھا، مطلب فیمیل وائسز وہاں پہ اگنور ہو رہی تھی۔ لیکن جب ہم وہاں پہ گئے تو ہم نے ان کی، کیونکہ آپ کو پتا ہے میل اور فیمیل جو ہے نا ضروریات، ایسے بچوں کی ضروریات جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے، پھر ہم نے اس کے بعد ویسے کٹس ڈیزائن کیے کہ جس میں ہم نے یہ انشور کرایا کہ اس میں جو ہے پریگننٹ وومنز، لیکٹیٹنگ مدرز، اس کے علاوہ جو مینسٹرل ان کی ہائیجین، یہ ساری چیزیں وہ ان کو انشور کرایا جائے۔ خالی فوڈ دینا تو نہیں ہوتا نا، ان میں ان کے سائیکو سوشل اور وہ سارا کچھ ان چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ پھر ہم نے ڈاکٹرز اپنے ساتھ لے کے گئے، ایسے فیمیل بھی تھی، ناٹ اونلی میل ڈاکٹرز، کے جو ان کی کاؤنسلنگ کر سکیں، ان کو نکال سکیں، کیونکہ وہ کلاؤڈ برسٹ تھا اور اس میں زیادہ تر میلز اس ٹائم پہ وہ گھروں پہ نہیں تھے، تو زیادہ تر جو وکٹمز تھے، زیادہ تر جو ڈیتھس ہوئی تھی تو وہ فیمیلز تھے اور وہ بچے تھے، اور وہ زیادہ تر وہ افیکٹ بھی وہی ہوئے تھے۔ تو آئی تھنک کہ یہ چیزیں تبھی، اگر ہم پریپیئرڈنیس کی بات کرتے ہیں، کلائمیٹک جو ڈیزاسٹرز آتے ہیں، اگر اسی چیزوں پہ ہم کام کر رہے ہیں، جیسے ابھی بھی کس طرح سے یہ مسئلے آ رہے ہیں، مطلب بارشیں اور ان سب کی وجہ سے، تو ہمیں ان کو وہ پریپیئرڈنیس دینی چاہیے، ہمیں ان کے لیے وہ کام کرنے چاہیے، ان کی کاؤنسلنگ کرنی چاہیے، انہیں وہ ٹریننگز دینی چاہیے کہ آئندہ اگر ایسے کوئی ڈیزاسٹر خدا نہ خواستہ آتا ہے تو ان کا رول کیا ہو، اور ان کی اہمیت ان کو بتانی چاہیے۔ تھینک یو جی، تھینک یو سو مچ۔ جی بہت جی شکریہ فرا، اور
اب میرے سامنے یہ ہینڈ ریز آ رہے ہیں تو اسی حساب سے ہم چلیں گے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اپنے صوبوں کی نمائندگی کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو کے پی کی طرف میں دوبارہ جاؤں گی تھوڑا سا بعد میں، پہلے ہم عذرا میمن صاحبہ کو سننا چاہیں گے جو سندھ سے ہیں اور ناری ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کو لیڈ کرتی ہیں، اور عذرا میمن صاحبہ ہمیں اپنے تجربات سے بتائیں گی کہ کس طرح سے انہوں نے مدد کی پچھلے سال، اس سال بھی ان کا کافی فوکس رہا ہے۔ اور چونکہ ہم آج بات کر رہے ہیں ہیومینیٹیرین اسسٹنس، جو ورلڈ ہیومینیٹیرین ڈے ہے، انسانیت کا دن، جو انسانیت کی خدمت کے لیے جو ورکرز آگے آگے آتے ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے۔ تو عذرا میمن صاحبہ، آپ کا، شمیم اختر کا، ام کلثوم سیال کا، نسیم کا، کافی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بڑا کام کیا اور ابھی بھی کر رہے ہیں۔ تو جی عذرا، آپ پلیز تھینک یو بات کیجیے۔ تھینک یو سرورت، آپ نے ہمیں موقع دیا۔ میں بھی ابھی اسلام آباد پہنچی ہوں، تو میں بھی مجھے بھی تھا کہ بھی میں بھی اپنی جو حصہ ہے نا وہ ڈالوں، کنٹریبیوشن کروں۔ ویسے تو مجھ سے کافی جو سینئرس بیٹھی ہیں، امی کلثوم اور باقی جو ہماری خواتین ہیں وہ بیٹھی ہیں، وہ انہوں نے بھی اچھی اپنا جو ایکسپیرینس سے بتایا ہے۔ بس میں جسٹ یہی بولوں گی کہ سندھ جو ہمارا ہے وہ پورا کلائمیٹ افیکٹڈ ایریا ہے، کیونکہ سندھ کا ایک حصہ تو وہ ہے کوسٹل ایریا ہے، اور دوسرا ہمارا جو دادو کمبر شداد کوٹ، اور جو کلائمیٹ چینج افیکٹڈ ہوتا ہے ہر سال، وہ ریورائن فلڈ بھی ہوتے ہیں اور فلیش فلڈ بھی ہوتے ہیں، ڈراؤٹ بھی ہوتے ہیں، اور پلس میں یہ ہیٹ ویو بھی ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ تینوں ہیزرڈس ہیں جن کو ہم فیس کرتے ہیں، ایون ہم خود بھی افیکٹڈ ہیں۔ تو اس میں جو ہم جو لوکل سطح پہ ایز اے وومن لیڈ آرگنائزیشن اور لوکل سی ایس او ایز اے ہیومینٹیرین ہم اپنے علاقوں میں کام کرتے ہیں، کیونکہ ہماری جو ڈسٹرکٹ سے لے کے کمیونٹی تک اچھی نیٹ ورکنگ ہے، کوآرڈینیشن ہے۔ تو زیادہ تر جو ہے نا یہ ڈیزاسٹر آتے ہیں تو اس میں ہماری جو ہے نا خواتین وہ متاثر ہوتی ہیں، اور جو ہمارے انکلوئر پرسن ہے، پرسن ڈسیبلٹی ہے، یا بچے ہیں اور ٹرانسجینڈر ہے، وہ متاثر ہوتے ہیں۔ اور جو جیسے میں اپنے دادو کی بات کروں گی تو اب ہم نے فلڈ کا انٹیسپیٹ کر رہے ہیں نا، پریپیئرنیس کی، جس میں ہم نے اس خواتین کے گروپس بنائے، ERT گروپس بنائے، اور پلس میں ان کے جو کمیونٹی لیول پہ ہم کمیٹیز بنائیے جن کو ہم نے ٹریننگز دی ہیں۔ اگر کوئی بھی ڈیزاسٹر آتا ہے تو وہ کیسے ایجوکیٹ کر سکیں خود کو، اپنی فیملیز کو، یا جو ان کے اہم اس ٹائم مطلب وہ فلڈ آتا ہے تو اس میں وہ جو ہیں اپنے جو ضروری کاغذات ہیں وہ ان کو کیسے سیو کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہم نے جو ہے جو اسٹارٹ نیٹ ورک اور ہمارا لیڈ ایجنسی HI ان کے ساتھ ہم کرتے ہیں، کیونکہ یہ انٹرنیشنل ادارے ایجنسیز ہیں، ہم لوکل ہیں، کیونکہ گراؤنڈ کی ریئلٹیز کا ہم کام کرتے ہیں۔ تو اس سے نا وہ کیونکہ ہماری بھی اسٹرینتھننگ ہوتی ہے، کیپیسٹی ہوتی اچھی ہوتی ہے، اور جو لوکل لیول پہ ادارے کام کرتے ہیں تو ان کی اچھی رسائی ہوتی ہے۔ تو میں بتاتی چلوں کہ دیہی جو علاقوں میں خواتین جو زیادہ تر فیصلے سازی میں مطلب ان کی جو رکاوٹ ہے وہ سماجی، ثقافتی، اور جو ان کی خواتین کی لیڈرشپ کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ وہ اکنامیکل طور پہ امپاور نہیں ہوتی نا۔ تو اس لیے جب میں خود کی بات کروں، یا ہم خود جو ہماری چین بڑی ہے، جب سے ہم نے پودا کا 2013 سے ہم نے جوائن کیا ہے، تو ہم نے جو رورل وومن لیڈرز ہیں ان کو کانفرنس میں ہم نے شمولیت میں لے کے آئے ہیں، اور ہم نے جو بھی سیشن اٹینڈ کیے ہیں، ٹو بی آنیسٹلی میں بات کروں گی کہ ہماری خود کی جو ہے نا وہ تربیت ہوئی ہے، اور ہماری خود کی مطلب کیپیسٹی اچھی ہوئی ہے کہ ہم پودا کے پلیٹ فارم سے ہی ہم پولیٹکس میں آئے ہیں، اور پولیٹکس میں جو ہماری خواتین کے جو ہیں جو ہے اپنا حصہ مانگا ہے کہ بھائی ہمارے جو لوکل لیول پہ، جو UC لیول پہ، یا مطلب میونسپل کمیٹی یا ڈسٹرکٹ کمیٹی پہ ہماری کہاں پہ ہے شمولیت۔
تو جو لاسٹ ٹائم اب جو ہوئے تھے 23 میں اور مطلب 24 میں جو الیکشن لوکل باڈی کے الیکشن ہوئے تھے، تو ہم نے اس خواتین کو لے کے آئے. وہ خواتین جو اپنے علاقوں میں کام کرتی ہیں، ان کی وہی ہماری جو ہیں وہی مطلب ان کے جو گاؤں میں فلڈس آتے ہیں. تو اب جو ایک یہ جو ایک چین ہے ہماری بودا کی یا ہماری ناری ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کی، تو جیسے ہی فلڈ آتا ہے تو ہماری جو خواتین اب ریزیلینس میں بھی ان کا بہت بڑا رول ہے. جیسے لاسٹ ٹائم فلڈ آیا ہمارا، ابھی جو 22 والا فلڈ آیا تھا، تو وہی ہماری خواتین تھی جن کا ان میں جو ڈسٹرکٹ کاؤنسل کی ممبر ہیں، جو یو سی سطح کی ممبر ہیں، اور ان کے ہمارے واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں. تو ہم نے اپنی جو سٹی کو جو ہی کو بچایا. ایک رنگ بند ان کو نا چاروں طرف ہم نے رنگ بند وہ مٹی کا ایک بنوایا تھا، اس میں خواتین کا زیادہ رول تھا. یہ میڈیا سوشل میڈیا پہ بھی آیا تھا، اور اس میں ہم خواتین ہی مل کے اپنی سٹی کو بچایا تھا. اس میں ساری جو مشینری تھی وہ گورنمنٹ کی تھی، اس کی باقی جو ہیومن ریسورس تھا وہ ہمارا مطلب ہمارے دادو کے اندر جو خواتین ان کو تھا، کیونکہ صبح کو والنٹیئرلی وہ کام کر رہی تھی. صبح کو مطلب کیونکہ ایک پیکٹ بنے ہوئے تھے نا، یہ رنگ بند جو تھا کوئی 4-6 کلومیٹر کے تھا، جو سراؤنڈنگ مطلب ان کے چاروں طرف پانی تھا، بیچ میں ہمارے سٹی تھے. تو اس کو بچانے میں سارا جو رول ہے نا وہ ہماری رورل وومن کا ہے. تو جو خواتین مطلب ان کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، اور جن کو ہم مطلب جو ہمارے کچھ جو خواتین ہیں ہم ان کو پولیٹکس میں لے کے آئے، اور کچھ کو جو ہے ہم ووکیشنل ٹریننگ سینٹر میں مطلب ان کو ٹریننگ کرواتے ہیں. تو وہ اپنے جو چھوٹے چھوٹے بزنس کرتی ہیں اور اپنے گھروں کو سپورٹ کرتے ہیں، اور وہ انہی خواتین کو، انہی لڑکیوں کے وہ فیصلے سازی میں ان کا رول بھی ہوتا ہے. جی بہت شکریہ عذرا، تھینک یو. آپ نے ٹریول بھی کیا، اپنے اسلام آباد تک آپ آئیں، آپ کافی تھکی بھی ہوئی ہیں، لیکن آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے ویبینار کے لیے. اور جس طرح آپ نے یہ اگزامپل شیئر کی کہ جو دیہی رہنما خواتین ہیں اور جو گاؤں کی خواتین تھیں جنہوں نے پورے شہر کو بچایا، تو بالکل یہ بات صحیح ہے کہ جہاں پہ بھی قدرتی آفات آتی ہیں تو اس میں خواتین کا بڑا ایک میننگ فل رول وہ اپنا پلے کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ نسیم صاحبہ کا ہینڈ ریز ہے، بہت ٹائم سے میں دیکھ رہی ہوں. نسیم، آپ کو ہم ٹرن دیتے ہیں، لیکن میں یہ چاہ رہی تھی کہ ہم سائمہ کی کچھ ویوز لے لیں، اسپیشلی یہ جو مہارتیں ہیں. تو سائمہ اگر آپ تھوڑا اس پہ بات کر لیں کہ جو قدرتی آفات جب آتی ہیں اور ہنگامی بنیادوں پہ جب منصوبہ بندی ہوتی ہے تو اس میں خواتین کے لیے کون سی مہارتیں ضروری ہیں؟ جی مس سروا، تھینک یو سو مچ. اور میں نے بڑا انجوائے کیا مس فرا کے کامنٹ کو، اور باقی ہمارے ساتھ مس عذرا تھیں، ان کے سارے جس طرح سے وہ ویمن گروپس کے ساتھ کام کر رہی ہیں، اور اس کے اوپر میں 100% جو ان کی انٹرونشنز ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ متفق ہوں کہ کس طرح سے پولیٹیکل امپاورمنٹ، فائنینشیل امپاورمنٹ جو کہ وہ کر بھی رہی ہیں، اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ خواتین اوور آل اس پورے علاقے کے لیے جو ہیں وہ باعث بنی ہیں، ان کو بچانے کا، ریکوری میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے. اور بس اس کے اوپر میں ایک اپنا کامنٹ کرتے ہوئے میں آپ کے سوال کو جو ہے وہ رسپونڈ کرتی ہوں. اور ایکچولی یہی میرا پوائنٹ آف ویو بھی ہے کہ جب ہم خواتین کا ہم کہتے ہیں نا کہ ہم جینڈر رسپانسو ریلیف کرنا چاہتے ہیں، ہمارا ہیومینیٹیرین رسپانس ہمارا جینڈر رسپانسو ہو، تو اس کا مطلب میں یہ کہتی ہوں کہ آپ اس کو صرف ہائیجین کٹس تک یا مینسٹرل کٹس تک جو ہے وہ محدود نہ ہم بلکہ کریں، بلکہ آلریڈی جو خواتین جو ہیں وہ اس سے بہت زیادہ جو ہیں وہ کارآمد ہو سکتی
ہوتی ہیں. ان کی ضروریات جو ہیں وہ صرف مینسٹرل یا ہائیجین کٹس یا پرائیویسی یا سیپریٹ ٹوائلٹس یا ہیلتھ پروٹیکشن یہی صرف ان کی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ڈیزاسٹر کے بعد لائیولیہوڈ کا بحال ہونا بھی ان کے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنا مردوں کے لیے. جتنا ان کا اپنی جانوں کو بچانا اس کے لیے ریزیلینٹ ہونا ضروری ہے جتنا مردوں کے لیے ضروری ہے. تو اوور آل جو ان کی ریزیلینس ہے اس میں صرف آف کورس ان کی ہائیجین کٹس اور یہ سب چیزیں ہی ایڈ نہیں ہیں، اس پہ ان کا لائیولیہوڈ بحال ہونا اتنا اہم ہے، ان پہ لائف سٹاک کا نقصان ہو سکتا ہے ان کے لیے بہت اہم ہے، پانی کے سورس کا ختم ہونا، مویشیوں کا فوڈر ختم ہونا یا بچوں کی ایجوکیشن ان کے لیے اس وقت ہائیجین کٹس سے زیادہ امپورٹنٹ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جڑی ہوئی ہیں. اس بات کے ساتھ کیونکہ مس ثروت آپ کا یہ سوال جڑا ہوا ہے کہ کون سی مہارتیں ضروری ہیں، تو اب جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ساری ان کی نیڈز ہیں اور ان سب میں وہ بہت ہی کارآمد ہو سکتی ہیں، تو یہ جب ہم مہارتوں اور مختلف چیزوں کی بات کرتے ہیں، وہ ابتدائی طبی امداد ہیں، ہنگامی منصوبہ بندی ہے، تو میرے خیال میں ان میں سے کسی ایک مہارت کو سب سے اہم کہنا مشکل ہوگا، کیونکہ ڈیزاسٹر پریپیئرڈنیس اور ریزیلینس میں یہ تمام سکلز جو ہیں یہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. لیکن اگر ہم مقامی خواتین کو صرف ڈیزاسٹر کے دوران اپنا اور اپنے خاندان کا تحفظ کرنے کی بجائے ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ کمیونٹی ریزیلینس کی لیڈرز ہوں، تو پھر ہمیں سکلز کو بھی تھوڑا جو ہے وہ براڈر انداز میں دیکھنا ہوگا، کیونکہ سب سے پہلے تو لائف سیونگ اور پریپیئرڈنیس سکلز آتی ہیں. ابھی بات کر رہی تھی میں نام کہیں مکس کر رہی ہوں، لیکن ایک خاتون نے بات کی کہ شناختی کارڈ نہیں بنتے ہیں، اور پھر آپ نے یہ بھی بتایا کہ پودا جو ہے وہ شناختی کارڈ دوبارہ بنانے کے لیے بہت زیادہ آپ کی کیمپین ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں. لیکن میں یہاں پہ بات کرنا چاہتی تھی کہ یہ آپ کا یہ جو مسئلہ ہے اس کا حل 2 لیولز کے اوپر ہوتا ہے، ایک تو پری ڈیزاسٹر اور ایک پوسٹ ڈیزاسٹر. پوسٹ ڈیزاسٹر تو یہ اوکے آپ کے ڈاکیومنٹس چلے گئے ہیں، بہ گئے ہیں، اب ہم نے دیکھنا ہے. تو جب آپ ہمارے اتنے ڈیزاسٹرز آ چکے کہ اب ہم جانتے ہیں کہ ہر ڈیزاسٹر کے بعد مسئلہ کتنا کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے، تو پھر ہم نے پریپیئرڈنیس سکلز پہ بھی کام کرنا ہے. تو جب ہم پریپیئرڈنیس سکلز کی بات کرتے ہیں تو خواتین کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے تمام ڈاکیومنٹس، اس میں مطلب شناختی کارڈ ہو گئے، بچوں کی ڈگریاں ہو گئیں، بچوں کے بے فارم ہو گئے، نکاح نامے ہو گئے، جائیداد کے کاغذات ہو گئے، یہ کس طرح سے آپ نے ریپ کر کے پلاسٹک میں اچھی طرح سے اور اپنے گھر میں سب سے اونچی جگہ پہ رکھنا. مطلب لاسٹ ایئر آپ کا 10 فٹ پہ سیلاب آیا تھا، اور اس علاقے میں جو آپ کا رسک اسیسمنٹ ہوا ہے تو وہ ڈیزاسٹر آپ کا جو فلڈ ہے وہ 10-11 فٹ پہ آتا ہے، تو 12 فٹ کے اوپر یہ آپ کی جو ہیں ایسے ڈاکومنٹس پڑے ہوئے ہوں. تو اس لیے میں سمجھوں کہ سب سے پہلے تو ہماری لائف سیونگ اور پریپیئرڈنیس سکلز آتی ہیں جو کہ خواتین کو آتی ہوئی ہوں، کیونکہ اس سے آپ کا نقصان آدھے سے بھی زیادہ کم ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ کے اوپر بھی رسپانس کا پریشر جو ہے وہ کم آتا ہے، کیونکہ آف کورس جب پریشر اتنا زیادہ آتا ہے نقصان کا تو ہمارا سسٹم چوک کر جاتا ہے. ہم جانتے ہیں اور سسٹم کو بلڈ کرنے میں ٹائم لگے گا. ہم آلریڈی جانتے ہیں خواتین کو فیصلہ سازی میں نہیں آنے دیا جاتا، ہمارا کلچر ہے، یہ اس پہ ٹائم لگے گا، گریجولی ہوگا، چھوٹے چھوٹے بیبی سٹیپس کے ساتھ ہوگا. تو ہمیں نقصان آنے کے بعد والا رسپانس اور نقصان آنے سے پہلے ہم کیا کریں کہ نقصان کم آئے. تو اس میں اس کے علاوہ پھر ہماری بیسک ہیلتھ فرسٹ ایڈ ہماری ٹریننگز ہیں، ہماری ارلی وارننگ انفارمیشن ہے کہ ہمیں ان کو بتایا جائے کہ ارلی وارننگ کے جو ہے انفارمیشن آپ کو کس طرح سے ملے گی، ہائیجین کو سمجھنا، ایویکویشن کے روٹس کا پتہ ہو، اس کی جو ہے موک ٹریننگز کی جائیں، ایمرجنسی کانٹیکٹس جو ہیں وہ ان کے پاس کس طرح سے موجود ہوں. اور اس کے علاوہ کمیونٹی لیول جو کنٹینجنسی پلاننگ ہے، یہ موسٹلی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں اس میں صرف مرد جو ہیں وہ بس ہو جائیں تو کافی ہیں، اور خواتین کو ہم لوگوں نے بہت حد تک پروٹیکشن، ہائیجین کٹس، مینسٹرل کٹس اور یہاں تک ہم نے ان کو محدود کر دیا، جبکہ ان کا تعلق اس سب کے ساتھ ہے، اس سب کے ساتھ ہے. اور اس سب میں جو ہے وہ خواتین کو بھی پتا ہو ایویکویشن روٹس کیا ہے، ان کو بھی پتا ہو کہ ایمرجنسی کانٹیکٹس کیا ہے، اور کمیونٹی لیول کے اوپر کنٹینجنسی پلاننگ میں وہ اس میں ڈیزائن کا بھی حصہ ہوں، صرف رسپانس کرنے کا نہیں. کیونکہ جب آپ ان سے ان چیزوں کو پوچھیں گے کہ آپ کے خیال میں کمیونٹی لیول کنٹینجنسی پلان، تو ان کا رسپانس ڈفرینٹ ہوگا. کیونکہ خواتین بھی دیکھیں ہوموجینس گروپ نہیں ہے، اس میں آپ کے خواتین کے گروپ میں نوجوان خواتین ہوں گی، ان کی ضروریات فرق ہوں گی، اس میں بوڑھی خواتین ہوں گی، معذور خواتین ہوں گی، مذہبی اقلیتوں سے تعلق رکھنے والی خواتین ہوں گی، تو آپ کو ڈفرنٹ پرسپیکٹو ملے گا. سو مردوں کے ساتھ یہ جو اوور آل سارا رسپانس ہے اس میں جو ہے وہ ان کا ہونا شامل ہے، ڈیزائن کے اوپر، پلاننگ کے اوپر بھی.
صرف جو ہے وہ رسپانس میں نہیں. پھر جب فلڈ وارننگ آتی ہے تو ہمارے لیے صرف یہ جاننا کافی نہیں کہ سیلاب آنے والا ہے. ایک خاتون کو جو ہے اپنے انڈیویجول لیول پہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کا فیملی ایویکویشن پلان کیا ہے, اس کے ڈاکومنٹس اور ضروری ادویات ہمیں کیسے محفوظ کرنی ہے, یا اس کے گھر میں کتنے بزرگ بچے پرسن ود ڈسیبلٹیز اس نے اس کو کیسے ایویکویٹ کرنا ہے, اس کا سیف لوکیشن کہاں. یہ بڑا پریکٹیکل نالج ہے جو کہ کرائسس سے پہلے چند گھنٹوں میں بڑی جانیں بچا سکتا ہے. سو کمیونٹی لیول کے بعد ایک خاتون کے پاس اپنا فیملی ایویکویشن پلان اس کو ضرور ہو. پھر ایک بڑا امپورٹنٹ فائنینشیل لٹریسی کی بات ہے, لائیولیہڈ مینجمنٹ ہے, کیونکہ ڈیزاسٹر کے بعد ریکوری جو ہے یہ صرف شیلٹر دوبارہ بنانے کا نام نہیں ہے, خاندان کو دوبارہ سے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہوتا ہے. تو اگر خواتین کے پاس جو ہیں وہ اگر سمجھتی ہیں کہ اس کو کچھ بینکنگ کو, ڈیجیٹل فائنینشیل سروسز, بجٹنگ, سیونگ کو سمجھتی ہیں, کیش کو سنبھالنا جانتی ہیں, ایمرجنسی فنڈز کو, تو ان کی جو ہاؤس ہولڈ لیول کے اوپر ریزیلینس ہے یہ بہت بڑھ سکتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ کلائمیٹ چینج کے کانٹیکسٹ میں یہ بڑا ضروری ہے کہ ایک خاندان کا جو پورا لائیولیہڈ ہے وہ ایک کلائمیٹ سینسٹیو سورس پہ, مطلب ایگریکلچر یا لائف سٹاک, یہ تو مطلب بڑے ہی ولنریبل ہے نا, یہ کلائمیٹ سینسٹیو سورسز ہیں. تو خواتین کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ان کے پاس آلٹرنیٹ لائیولیہڈس موجود ہوں, کہ ان کے علاوہ وہ کیا کر سکیں گے, کلائمیٹ ریزیلینٹ پریکٹسز ہوں اور فائنینشیل پلاننگ, یہ سکلز ان کے لیے بڑی زیادہ اہم ہو جاتی ہیں. جی جی بہت شکریہ سائمہ, جس طرح آپ نے بڑے بیسک لیول سے شروع کیا کہ یہ جو مہارتیں ہیں یہ نہ صرف یہ کہ جو خواتین کی مخصوص ضروریات کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے بلکہ ہر لیول پہ, اور پھر جب نقصان ہو جاتا ہے تو اس کے بعد تو ظاہر ہے پھر گورنمنٹ بھی باقی ادارے بھی مل کے سب کوشش کر رہے ہوتے ہیں, لیکن نقصان سے پہلے جو پری ڈیزاسٹر کی ایک پلاننگ ہوتی ہے تو اس میں ہماری خواتین کا ایک بہت بڑا کردار ہے. اور کافی حد تک ہماری جو, اگر ہم رورل وومن لیڈرز کی بات کریں, جو پودا کے رورل وومن لیڈرز جو ایک الائنس اس وقت بنا ہوا ہے جس میں 100 ڈسٹرکٹ سے زیادہ کی ریپرزنٹیشن ہے, تو ان کی کافی حد تک یہ ٹریننگ, چونکہ وہ فرنٹ لائن پہ جا کے خود اس پورے کیمپین میں شامل ہوتی ہیں, وہ ریلیف ایکٹیویٹیز میں بھی موجود ہوتی ہیں. تو جو پوسٹ ڈیزاسٹر ہے, یعنی اگر اس کو آپ ہیلتھ کے ساتھ جوڑیں یہاں پہ, تو بہت سی بیماریاں آ جاتی ہیں جس میں خارش ہے, جس میں ڈائریا ہے, جس میں ہیضہ آ جاتا ہے, اور پھر خواتین کے ساتھ بچے جڑے ہوئے ہیں. تو یہ ساری وہ جو پریکاشنری احتیاطیں ہیں اس پہ ہم سب کو اپنے آپ کو کافی حد تک مطلب ان ساری ٹولز کو ہمیں سیکھنا ہوگا, اور جو بیسک تربیتی کورسز ہیں ان اداروں کے ساتھ ہمیں جڑنا ہوگا. اسی طرح جو کنٹیکٹس کی آپ نے بات کی سائمہ, کہ ایسے ہمارے حکومتی ادارے موجود ہیں جیسے 1122 ہے, یہ سارے نمبر یہ ہم خواتین کے پاس موجود ہونے چاہیے, اور ہینڈی کسی ایسی ڈائری میں موجود ہوں جو کہ محفوظ جگہ پہ پڑی ہو. تو میرا خیال ہے کہ آج کا جو ہم نے کافی حد تک اپنا ٹائم بھی لے لیا ہے, بلکہ ٹائم سے 2 منٹ اوپر بھی ہو گئے ہیں. آخر میں بس نسیم کا چونکہ بہت دیر سے وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں, تو نسیم بس آپ 1 منٹ میں اپنی بات کمپلیٹ کیجئے گا اور پھر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں آج کے ویبینار کو. تھینک یو. علیکم, بہت بہت شکریہ میڈم سروت صاحبہ, اور پودا کا بھی بہت وعلیکم بہت السلام. شکریہ. تھینک یو سو مچ موقع دینے کا. میرے ساتھیوں نے تمام نے بہت اچھی جو تجاویز تھی, جو ہیومینیٹیرین ریسپانس تھا, فلڈ افیکٹڈ خواتین تھی, ویمن لیڈرز تھی, اس سب پر بات کی. اور سائمہ صاحبہ نے تو بہت چیزیں واضح کی, اور ہیومینیٹیرین جو کہ ارلی وارننگ سسٹم ہے تو اس پر بھی بات انہوں نے کی. تو اس پر کوئی زیادہ تر ہمیں بھی بعض چیزوں کی بہت اچھے طریقے سے انفارمیشن ملی. تو مجھے تو نہیں لگتا کہ کچھ باقی رہ گئے, لیکن صرف یہ میں چاہتی ہوں کہ اپنے رورل وومن کے حیثیت سے میں
یہی ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ جو خواتین لیڈرز ہوں تو وہ اپنے ساتھ جو کمیونٹی لیڈرز ہوتی ہیں اس میں وہ گرز اور وہ طاقت ہوتی ہے، لیکن وہ ابھر کر اس وقت نہیں آتی جب تک کہ اس کے ساتھ کوئی ہاتھ نہ ملائے، کہ کوئی اچھا سا مطلب دوست اور ایسے لیڈرز آپس میں مل کر یہ پلاننگ کر سکتے ہیں، علاقے کو اپنے لوگوں کو بچا سکتے ہیں. جس طرح میں نے اس سے پہلے بھی پودا کے پلیٹ فارم پر ایک بات کی تھی کہ منیر میں سوات میں جو تھا وہ فلڈ، تو وہ نہروں گلیوں میں نہریں بہ رہی تھی، اس میں جو ڈسیبل خواتین تھی اس کے مسائل میں نے بیان کیے بھی تھی، ہیلتھ کے ایشو سے، تعلیمی ایشو سے. اور ایک چیز تو اس میں یہ تھا کہ کمیونٹی خواتین، رورل خواتین کے ساتھ مل کر ہم نے بہت اچیومنٹ حاصل کی، بہت چیزیں ہم نے اس میں بچیوں کو، خواتین کو، گرلز کو، تو وہ چیزیں ہم نے کافی حد تک وہ ہم نے میدان مارا. تو ایک عورت جو ہے وہ گھر سے لیڈر ہوتی ہے، لیکن اس کی پہچان اس وقت کہ مرد اس کو دباتے ہیں. اگر سول سوسائٹی میں آتی ہے تو بھی مقابلے میں مرد جو ہوتے ہیں وہ خواتین کو مطلب پیچھے ہٹانے کی کوشش کی. یہ تو اس کو ایک ذہنی وہ ہوتا ہے کہ بس یہ پیچھے رہ جائے، لیکن اگر ہم کوشش کریں تو ساتھ مل کر ہیومینیٹیرین تک، ہمارے فلڈ تک، ہمارے کمیونٹی تک، ہمارے ڈسیبلٹی فورم تک، ہمارے جو پولیس ہے، ہمارے جو ڈی سی او ہے، جتنے بھی میدان ہے، جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں، تو اس تک ہماری رسائی ہو سکتی ہے جب تک ہم ہاتھ میں ہاتھ ملائیں، اور جب تک جو ہے ہمیں ادارے ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، ہمارے اور بھی مطلب اویئرنیس ہو ہماری کمیونٹی تک، ہمارے لیڈرز تک، تو انشاءاللہ تعالی یہ رسپانس اچھا رہے گا. اور ہم رورل وومن جو ہے انشاءاللہ کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے، اور اس طرح سے ہم اسی ایمرجنسی میں، اسی آفات میں، قدرتی آفات میں اور میڈ مین آفات میں یہ ہم جو ہے کر سکتے ہیں، گھر سے لے کر باہر تک. ہم میدان کو، ہم ملک کو، ہم لوگوں کو، ہم ولیج کو، گاؤں کو، ہم ایک دوسرے کو محفوظ بنا سکتے ہیں جب تک ہمیں دم ہے. تو انشاءاللہ ایسا ہے. بہت بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. جی بہت شکریہ نسیم صاحبہ، تھینک یو سو مچ نسیم صاحبہ، آپ نے بات کی. تو تمام شرکاء کا بے حد شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا. آج بہت ہی امپورٹنٹ ہمارا ویبینار تھا، اور ہماری بڑی ایک پیاری ساتھی اس وقت موجود ہیں، ام کلثوم سیال صاحبہ، جو کہ ٹریول کر رہی تھیں، اور ان کے پاس بھی بہت اچھی اگزامپلس موجود ہیں جو کہ یہ شیئر کرنا چاہ رہی تھیں. اور پودا کے پلیٹ فارم سے ہم بھی چاہ رہے تھے کہ چونکہ یہ اتنا مظفر گڑھ کے لیول پہ اپنا کام کرتی ہیں، لیکن وہ چونکہ ٹریول کر رہی تھیں تو اس وقت ہمیں جوائن نہیں کر پائیں. تو ام کلثوم صاحبہ، ہم آپ کو، آپ کے ادارے کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جتنا آپ لوگوں نے کام کیا فلڈ ریلیف میں، اور ابھی بھی آپ کافی کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ سے پھر اگلے ویبینار میں انشاءاللہ آپ سے ضرور سنیں گے. اور آخر میں سائمہ، آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے اپنے بزی اسکیجول سے ٹائم نکالا ہمارے ویبینار کے لیے. اور ہماری گزارش ہوگی کہ نیکسٹ ٹائم بھی جب کبھی آپ سے ریلیونٹ اس طرح ویبینار ہو تو آپ ہمیں ضرور ٹائم دیں گی. تو تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا نیکسٹ جو ویبینار ہے جو وینسڈے کو ہوتا ہے اسے ضرور جوائن کیجیے گا. اور ام کلثوم، اگر آپ موجود ہیں اور آپ بریفلی کچھ بات کرنا چاہتی ہیں تو آپ کر لیں. اور سائمہ، مجھے پتا ہے کہ آپ کی نیکسٹ میٹنگ کوئی پلان ہے، تو آپ کا بے حد شکریہ، اور ہم آپ کو جانے دیں گے، مزید آپ کو ہم نہیں روک سکتے. تھینک یو سو مچ سائمہ. Thank you so much, Ms. Sarwa. Thank you for having جی me. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. السلام جی علیکم سب ساتھیوں کو. وعلیکم السلام. جی آپ کی آواز آ رہی ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ آپ ابھی سوری، بھی میں بی جی خان آئی ہوں، ٹریول غازی کر رہی ہیں. خان، اور بس ایک ایسی جگہ پر آرٹ کونسل میں تھے
تو میں جو ہی وہاں سے نکلی ہوں میں نے فوراً جوائن کیا. آئی نو کہ بہت لیٹ جوائن کیا، لیکن میں نے کہا کم از کم میں سب ساتھیوں کو سلام ضرور عرض کر لوں. جی بہت شکریہ ام کلثوم، آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویبینار میں ہم مزید سنیں گے، آپ کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں گے. اور اسی طرح ہماری اور بھی یہ سینئر ساتھی موجود ہیں، ساجدہ خان صاحبہ ہیں، روما سلیم موجود ہیں اس وقت، بشرا بانو ہیں. تو آپ سب کا بے حد شکریہ، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویبینار میں آپ سے ملاقات ہوگی. اوکے جی، انشاءاللہ تھینک جی، یو. اللہ خوش رکھے، انشاءاللہ. خدا قائم و تھینک یو. دائم انشاءاللہ. رکھے. سب کو اوکے، تھینک مبارک. یو جی، اللہ حافظ. تھینک تھینک یو. یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.